तमाम सुनने वालों को सलाम अलैकुम। इंशाल्लाह आज की कुरान स्टडी हमारी वहीं से शुरू होगी जहाँ से हमने छोड़ी थी। और ये है चैप्टर 16, सूरा नंबर 16, जिसका नाम है अल नहल अरबिक में, द बी इंग्लिश में, और शहद की मक्खी उर्दू में। तो अल्लाह ताला ने कुछ जो आयात है ना, वो कुछ डिफरेंट, कोई सूरा जो है वो किसी नबी के नाम है, कोई सूरा किसी किसी कानून के मुतालिक है, कोई सूरा का नाम अल्लाह ताला के अपने जो उनकी खसूसियात हैं, जैसा कि अर रहमान हो गया, उससे शुरू होता है। और कुछ अम, जो हैं वो कुछ एक अल्लाह ताला की सूरा है, उसका नाम है अल अनकबूत, जो कि स्पाइडर है। और ये शहद की मक्खी पूरा एक नाम रखती है। इंसान सोचे आखिर कोई इतनी अहम चीज तो होगी जिसकी अल्लाह ताला ने पूरी एक सूरा उसके नाम कर दी। तो मैं ऐसे ना छोटे से जरा क्विक फैक्ट्स, जो अमेजिंग फैक्ट्स है, जो हमें मालूम है कि शहद जो हम लेते हैं जो सदियों से आ रहा है, इवन 3000 साल पुराना शहद डिस्कवर किया गया है एक फिरौन के टूम में से, जो उसी तरह बिल्कुल ठीक रखा हुआ था। तो ये कुछ इसके छोटे छोटे फैक्ट्स हैं। पहली बात ये है कि जो शहद की मक्खी होती है उसकी 5 आंखें होती हैं, 2 बड़ी और 3 जो हैं वो जरा छोटी होती हैं। वो उनकी डायरेक्शन भी ऐसे, ये ऐसे जैसे लेंसेज होते हैं ना कैमरे के डिफरेंट। मसलन आपने आज आईफोन लिया या क्या, तो उसके 3 कैमरे, 2 कैमरे, इस तरह जो है ना, ये इसके कमाल की कंपोजिशन है। तो एक शहद की मक्खी जो है वो 20 से 24 किलोमीटर पर आवर उड़ सकती है। जो अच्छा खासी स्पीड है ये। तो जो 20 ये शहद की मक्खियाँ जो आपस में इनकी कम्युनिकेशन होती है, या हर जानवर हो या हर कोई भी क्रीचर है ना, जो अलाइव है, जो हमें लगता है अलाइव है, उनकी जैसे कि ये एंट्स जो होती हैं, चूंटियाँ, इनकी भी कम्युनिकेशन होती है, और परिंदों की, सबकी होती है, इवन दरख्तों की होती है। वो एक बीज जो हैं वो अपनी कम्युनिकेशन एक ख़ास किस्म की मूवमेंट से करती हैं। जो एक वो एक ख़ास किस्म का डांस करती हैं, जिससे दूसरे को पता चलता है कि भई क्या हो रहा है। अम, एक बी की जो कॉलोनी है उसमें 20,000 से 60,000 तक की बीज, यानी शहद की मक्खियाँ एक कॉलोनी में इतनी सारी इकट्ठी हो सकती हैं कॉलोनी में। बहरहाल बहुत से इसके अमेजिंग अमेजिंग, ये एक बिल्कुल ही जो है ना अनोखी सी अल्लाह ताला की एक पैदावार है। एक और चीज़ इसकी है कि ये इंसानों के चेहरे पहचान सकती हैं ये। एंड जो क्वीन बी होती है, जो मेन जिसके पीछे सारी वो कंट्रोल करती है उस ऑर्गेनाइजेशन को, और उसके लिए काम करती हैं बाकी मक्खियाँ। तो वो तकरीबन एक दिन में 2000 अंडे वो उतार सकती है जब इनका पीक सीजन होता है। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, मैंने कहा ज़रा शेयर कर दें। अल्लाह ताला की जो मौजज़ात हैं, हर एक क्रिएशन के अंदर मौजज़ात रखे हुए हैं कि कोई तो ये शहद की मक्खी तो छोड़ें, अल्लाह ताला ने एक कुरान में मिसाल दी है कि जिन लोगों को या बुतों को या जिनको भी हम अल्लाह ताला के साथ माबूद बनाते हैं या आइडल बनाते हैं, वो तो एक मक्खी भी नहीं बना सकते।
تو وہ انسانوں کے لیے کیا کریں گے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور مکھی جو ہے وہ اگر ان کی خوراک چوری کر کے وہ بھاگ جائے وہ اس کو پکڑ تک نہیں سکتے. تو اتنا کمزور ہے کوئی بھی چیز، اس کے پاس کوئی پاور نہیں. تو انشاءاللہ اب ہم اپنی اسٹڈی پہ آتے ہیں. تو آج کی جو ہماری آیت ہم شروع کریں گے نمبر 26 سے، چیپٹر 16 آیت نمبر 26 ہے. اور جیسا کہ ہم کرتے آئے ہیں پہلے انگلش میں اور پھر اس کو اردو میں پڑھتے بھی ہیں اور تھوڑا اس پہ ریفلیکٹ بھی کرتے ہیں انشاءاللہ. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. Verse 26. Others like them have schemed in the past, and consequently, God destroyed their building at the foundation, causing the roof to fall on them. The retribution struck them when they least expected. اردو ترجمہ ہے، ان جیسے دوسرے لوگوں نے بھی ماضی میں سازشیں کی اور نتیجتاً اللہ نے ان کی عمارت کو بنیاد سے ہی سے تباہ کر دیا، جس وجہ سے چھت ان پر آ گری. ان پر عذاب آیا جب وہ بالکل اس کی توقع نہیں رکھتے تھے. تو اس سے پچھلی آیات میں ایسے ہی لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ ایمان نہیں لاتے، سازشیں کرتے ہیں، میسنجر یا رسولوں کو ان کی بات نہیں سنتے، ان کے خلاف ان کو پرسیکیوٹ کرتے ہیں وغیرہ. مخالفت میں ہر کام کرنے سے وہ کوئی بھی باز نہیں آتے، صرف اس لیے کہ وہ ایک سچا پیغام لائے ہوتے ہیں، اور وہ جو کچھ ان لوگوں نے اپنے ماں باپ کو کرتے دیکھا ہوتا ہے وہ اس سے مختلف ہوتا ہے، اور ساری زندگی وہ جس چیز پہ بلیو کرتے آئے ہوتے ہیں تو اس کو وہ چیلنج کرتا ہے. جب بھی میسنجر تبھی آتا ہے ٹائم آفٹر ٹائم، وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ بھیجتے رہتے تھے، کہ جب مذہب بالکل اپنی شکل ہی بدل دیتا ہے، یعنی کہ اس میں اتنی ملاوٹیں آ جاتی ہیں کہ وہ پہچانا ہی نہیں جاتا، وہ سچ سے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ وہ لگتا ہے یہ تو کوئی مذہب ہی اور ہے جو جس کی یہ میسنجر بات کر رہا ہے. یہ تو نہیں، یہ تو وہ اسلام ہی نہیں ہے یا کرسچینٹی ہی نہیں ہے یا کوئی بھی جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مذہب آئے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ پچھلے لوگوں کی مثالیں ان کی بات کر رہے تھے. یہی چیز بار بار ریپیٹ ہوتی ہے ہر دفعہ جب بھی کوئی نیا میسنجر آیا. پیغام تو ایک ہی آتا ہے، لیکن وہ پیغام جب تک دوسرا میسنجر آتا ہے وہ اتنا بدل چکا ہوتا ہے کہ وہ بالکل اس پہ یقین ہی نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ ان جیسے دوسرے لوگوں نے بھی ماضی میں سازشیں کی، اور اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کی عمارت کو بنیاد سے ہی تباہ کر دیا. تو بنیاد جو یہ کیا عمارت کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کہ جو جھوٹ پہ بیس کوئی بھی چیز بلڈ کیسے ہوتی ہے. یہ کوئی پتھر اور سیمنٹ والی اور اینٹوں والی عمارت تو نہیں ہے نا. یہ وہ عمارت ہے جو ایک جھوٹ پہ مبنی ایک قلعہ کھڑا ہو جائے، یعنی کہ جھوٹ کے اندر سے اور جھوٹ اور جھوٹ. تو لیکن وہ اتنے اس قلعے میں مضبوط محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے تو پرفیکٹلی ہر چیز کو جو ہے نا کور کر لیا ہے، اور ان کو چاہے خود بھی نہ پتا ہو کہ وہ کس قسم کی عمارت کھڑی کر رہے ہیں جس کی کوئی بیسز ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ قرآن میں فرمایا ہے کہ جو عمارت جھوٹ کی بنیاد پہ کھڑی کرتے ہیں اس کی کوئی بیس نہیں، وہ کسی چیز پہ کھڑی نہیں ہوتی. وہ ایسے ہے کہ جیسے مثال دی جاتی ہے نا ہاؤس آف کارڈز، وہ ایک جیسے جو تاش کے پتے ہوتے ہیں اس کے ایک ٹرک سے ان کو کھڑا کر دیا جاتا ہے. اس میں سے آپ ایک کو جو کھینچتے ہیں وہ سارے کے سارے اسی
तसलसल से गिर जाते हैं, क्योंकि वो एक ट्रिक से खड़े होते हैं। एक ख़ास उनको वो अ, एक सीक्वेंस में वो खड़े हो जाते हैं, लगता है कि ओहो! ये बड़ा ज़बरदस्त किसी ने मकान बना दिया। तो साज़िशें पहले भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं लोगों ने की, ये कोई नए लोग नहीं हैं। प्रॉफ़ेट मोहम्मद जब आए तो कोई ज़ाहिर साज़िशें हो रही थी, उनको तंग किया जाता था, उनकी इंसल्ट्स होती थी, उन पे फ़िक्रे कसे जाते थे। हर रास्ते में रुकावटें, यानी कि इवन उनके खिलाफ जंगें हुई। तो प्रॉफ़िट को अल्लाह ताला मुसलसल एक हिस्ट्री बता रहे हैं कि ऐसा भी हुआ। देखिए कुरान में ज़्यादा, तकरीबन मैं कहूँगी कि 75% से भी ज़्यादा शायद हिस्ट्री है, और फिर बहुत सारे अहकामात हैं, लॉज़ हैं, अल्लाह ताला के कानून हैं, और बहुत कुछ यू नो लेकिन हिस्ट्री बार-बार, बार-बार इस कुरान दोहराता है हर नबी की। नॉट हर नबी की, जितने भी हैं, जितने अल्लाह ताला ने हमें बताए हैं कुरान में, हर एक की कोई ख़ास उनकी बताई गई कि मैसेंजर आया, उसने मैसेज दिया, उसके बाद क्या हुआ? फिर उनके इनकार के बाद क्या हुआ? उनकी फिर जो है फ़ना वो कैसे हुए? तो इसका एक रीज़न है। यहाँ पे भी अल्लाह ताला यही बात बता रहे हैं कि जैसे ये लोग तुम्हारे साथ अब ऐसा कर रहे हैं प्रॉफ़िट, इस तरह माज़ी में भी इन्होंने लोगों ने साज़िशें की, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसके नतीजे में, उनके बुरे कामों और साज़िशों के नतीजे में अल्लाह ताला ने इनकी इमारत को बुनियाद से ही तबाह कर दिया, और यानी कि वो मलियामेट हो जाते थे। उनकी हिस्ट्री ही रह जाती थी बस। ये नहीं कि कोई उनके उन मकारियों को लेके आगे चलने वाला भी रह जाए, बुनियाद से, यानी कि ख़त्म, खलास। वो वो नस्ल, वो लोग, उनकी आइडियोलॉजी वो सब ख़त्म हो गई। ये बुनियाद ही चली गई जिस पे वो उन्होंने जिस झूठ पे उन्होंने बिल्ड किया। तो ये अल्लाह ताला एलिगोरिकली कह रहे हैं उन पर, जिसकी वजह से छत उन पर आ गिरी, यानी कि उनकी अपनी बनाई हुई बिल्डिंग, अपना बनाया हुआ जो सराब सा था, वो उनके सर पे आ गिरा। यानी कि उस चीज़ ने, उनकी अपने झूठों ने उनको हर्ट किया, उनको तकलीफ़ दी, और उन पर अज़ाब आया। वो इसकी तवक्को जब बिल्कुल इसी तरह ही अल्लाह ताला करते हैं। जब लोग अपने गुनाहों और अपनी ज़ुल्म और सितम और सरकशी में इतने आगे बढ़ जाते हैं कि वो अब समझते हैं हम अ, इनविंसिबल हो गए हैं, यानी कि हमें कोई छू भी नहीं सकता। तो ऐसे जाके ना उस टाइम तो उनके पैरों के नीचे से फिर वो जो है ना, जिसे कहते हैं ना, रग वाज़ पुल्ड आउट, कि उनके पैरों से जैसे किसी ने वो कालीन निकाल लिया। तो जब वो बिल्कुल तवक्को नहीं, जब उनकी उनका लगता है कि हमने अपनी स्कीम परफेक्ट कर ली है, परफेक्ट, ऐसी ही मिसालें मुसलसल आप कुरान में देखेंगे। आगे चलते हैं इंशाल्लाह, आयत नंबर 27, 16:27. Then on the day of resurrection, he will disgrace them and ask, where are my partners that you had set up beside me and had opposed me for their sake? Those blessed with knowledge will say, today the shame and misery have befallen the disbelievers. इसका उर्दू तर्जमा है, फिर कयामत के दिन वो इन्हें रुसवा करेगा और पूछेगा, कहाँ है वो मेरे शरीक जिन्हें तुमने मेरे साथ खड़ा किया था और उनकी खातिर मेरी मुखालफत की? वो लोग जो इल्म से नवाजे गए थे कहेंगे, आज शर्मिंदगी और मुसीबत कुफ्र करने वालों पर आन पड़ी है। तो पहले तो अल्लाह ताला बताते हैं इस दुनिया में उनके साथ क्या हुआ। फिर क़यामत के दिन तो बिल्कुल ही फिर हर चीज़ का हिसाब होगा ना, उनको भी क्लैरिटी नज़र आएगी कि उन्होंने एक्चुअली किया क्या।
کیونکہ سزا پہلے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس زندگی میں بھی آ، ان کا انجام دکھاتے ہیں ایسے وکٹ لوگوں کا، اور پھر یہاں اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر، یعنی کہ پہلے تو وہ فنا ہو گئے جو انہوں نے عمارت کھڑی کی تھی اپنی دھن دولت کی، یا اپنے جھوٹ کی، یا اپنی کہانیوں کی، یا م، جس طرح بھی انہوں نے ہر چیز سے اپنا معیار اونچا بلند کیا تھا، چاہے وہ دنیاوی چیزوں سے ہو یا ان کی باتوں سے ہو یا جو بھی، ہر ہر شعبے میں اسی طرح کے لوگ ہیں۔ آم، کوئی طاقتور ہے جو حکمرانی کر رہا ہے، اور وہ اپنی ساری وہ ایک شراب کھڑا کر لیتا ہے لوگوں کو کنٹرول کر کے، اور وہ اس کی عمارت بن رہی ہوتی ہے۔ اگر کوئی ملا ہے جو بیٹھا دن رات بدعتیں سناتا رہتا ہے لوگوں کو، وہ اپنی عمارت ایک کھڑی کر دیتا ہے جس میں وہ بڑے اونچے ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے، اور لوگ اس کے آگے جھکتے ہیں اور اس کے آگے نذرانے دیتے ہیں اور وٹ ناٹ۔ پھر قیامت کے دن وہ انہیں رسوا کرے گا۔ اب یہاں سے ان کی ہیر آفٹر کا سفر شروع ہو گیا۔ اب جب وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جائیں گے ڈائریکٹلی، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ وہ کہاں ہیں بھائی میرے شریک جنہیں تم میرے ساتھ کھڑا کرتے تھے؟ کیونکہ سارا مسئلہ شرک کا ہے، شرک ہی ہے جو لوگوں کو، جب میسنجر آتا ہے، رسول آتا ہے، وہ پیغام اس کا کیا ہوتا ہے؟ صرف ایک ہی خدا ہے، ایک ہی ہستی ہے جو ہر چیز کی مالک ہے، جو ہر چیز پہ کنٹرول رکھتی ہے، جو ہر انسان اور ہر کریشن اور ہر چیز کو جس نے بنایا ہے، اس کو ڈیزائن کیا ہے، اس کی زندگی، اس کی موت، اس کو کتنا پیسہ ملنا ہے زندگی میں، کیا کمائے گا کیا نہیں، وہ کچھ اس انسان نے خود سے نہیں کیا ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ اس کو کرنے دیتے ہیں، اس کی اسائن ہو چکی ہوتی ہے، اس کی نعمتیں، اس کی اولاد، اس کا پیسہ، سب کچھ نہیں کیا ہوتا اس نے، صرف وہ راہ جو اسی پہ چل رہا ہوتا ہے۔ ہمیں جو اس زندگی میں صرف ایک چیز کی طاقت ہے، اور وہ ہے ہمارے ڈیسیژن کی، وہ ہم نے لینا ہے۔ ڈیسیژن کس چیز کا ہے؟ وہ یہ کہ ہم یہاں پہ یہ کنفرم کرنے آئے ہیں کہ سب، ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ قادر مطلق ہیں، اور ان کے برابر کوئی ہے ہی نہیں، کسی کے پاس کوئی اور طاقت نہیں ہے، نہ کوئی اور جو ہے وہ سفارش کر سکتا ہے، یا ان کے لیے کوئی کلام پڑھ کے ان کے لیے جادو کر سکتا ہے، یا کوئی ان کو نوکری دلا سکتا ہے۔ یہ سب اس دنیا کے دھوکے ہیں، کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے، لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کو یہ سمجھنے دیتے ہیں، پھر ان کی وہ عمارت بڑی ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر وہی پتہ لگتا ہے کہ ٹھا کر کے پیروں کے نیچے سے رڈ نکل گیا اور ہر چیز سر پہ آ گئی۔ تو یہاں تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ سوال کریں گے ہیر آفٹر میں، اور ان کی خاطر میری مخالفت کی، اللہ تعالیٰ کے اپنے کریٹر کی مخالفت کرنا، سوچیں تو صحیح، ہم ہیں کیا؟ کتنا ایک، کس چیز پہ ہم جو ہے نا غور نہیں کرتے کہ کس طرح انسان شریک اللہ کے برابر ٹھہرا ہے۔ ہم نبیوں کو، رسولوں کو اتنا اونچا لے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو کہیں بیک گراؤنڈ میں دور چلے گئے ہیں، ہائی لائٹ انہیں پہ پڑتی ہے، انہیں کے نام سے، یعنی کہ سو کارڈ مسلمان جمعہ کی نماز جو پڑھنے جاتے ہیں تو وہ رستے میں درود پڑھتے ہیں پہلے، وہ وہ درود کیا ہے؟ وہ پرافٹ محمد کے لیے بلیسنگز یہاں سے بھیج رہے ہوتے ہیں۔ جس آیت کو مسلمانوں میں نے سب سے زیادہ ڈسٹورٹ کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتے اور اللہ رسول کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی زندگی میں ہر نبی کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے،
اس لیے جو ان کے پہلے پہلے بلیورز ہیں ان کے اونچے مقام ہیں، کیونکہ وہ سپورٹ کرتے ہیں، آگے پھیلاتے ہیں، اور ان کے ساتھ سوچیں اگر ایک ایک ہی انسان پھرتا رہے اور سب کو سارے چلے مان بھی لیں، جو ہے وہ میسج کو مان بھی لیں، اور پھر بیٹھ جائیں اپنے گھروں میں، چلو جی اب ہم اب عبادت شروع کر دیں، لیکن پروفٹ کو اکیلا چھوڑ دیں یا رسول کو اکیلا چھوڑ دیں، اور وہ کتنا ایک یو نو ان کو لگے گا، جو دشمن ہوتے ہیں، جو کافر ہوتے ہیں، کہ یہ کیا ہے بیچارہ اکیلا پھر رہا ہے۔ تو سپورٹ ہوتی ہے مذہب کی، اس میں کہ آپ ان کے ساتھ چلیں، آپ ان کے ساتھ تبلیغ کریں، آپ ان کی فائنینشیل سپورٹ کریں تاکہ اسپریڈ ہو سکے میسج۔ سپورٹ میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، ان کے جو وہ حکم دیتا ہے اس کو فٹافٹ پورا کریں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کیونکہ وہ اللہ کا پیغام دے رہا ہوتا ہے، وہ کوئی اپنا اپنا مرتبہ اوپر نہیں کر رہا ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ اس کو سپورٹ کریں۔ ہر رسول اور نبی کو فرشتے سپورٹ کرتے ہیں، ورنہ وہ ایک انسان کے پاس اتنی حکمت کہاں سے آئی کہ وہ 2 قدم بھی، اتنا بھاری میسج آتا ہے آگے سے، اتنی اپوزیشن ہوتی ہے، کیسے وہ کر سکے گا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کمانڈمنٹ ہے۔ پھر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو آ، پہلے پہلے بلیورز ہوتے ہیں ان کے بڑا ہائی اسٹینڈرڈ، ان کو اگر وہ اینڈ تک اپنے کامیابی حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے فرما برداری کی، تو ان کو ان کا سٹیٹس بھی دوسری زندگی میں بہت کہیں آگے کا ہوگا۔ تو مگر انسان سمجھتا ہے کہ ہم نے چونکہ ہم نبی پہ درود بھیج رہے ہیں، وہ ہمارا ہماری اس سے واقفیت بن رہی ہے اس دوران، اور ہمیں سپورٹ کا صلہ ملے گا آگے سے۔ اور ہم کیا سپورٹ کر رہے ہیں؟ پروفٹ تو اپنا کام کر کے زبردست طریقے سے کام کر کے چلا گیا، اللہ تعالیٰ کا ہر میسنجر یہاں سے کامیاب ہو کے جاتا ہے، اپنا مشن پورا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں خود کہ آج ہم تمہارے پچھلے اور اگلے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنا کام خوش اسلوبی سے کر چکے ہیں اس دوران، چاہے انہوں نے گناہ بھی کیے ہیں، جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ نبی رسول کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتا، پیدا ہی پیور ہوا تھا کسی ایسی روشنی سے جو کسی اور انسان میں ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آخر ایک ہی انسان کو چننا ہوتا ہے کروڑوں میں سے، اور اس کو اللہ تعالیٰ شروع سے اس کا اللہ تعالیٰ کی نظروں میں وہ ہوتے ہیں، تو ان کی پرورش کہاں ہونی ہے، ان کس قسم کی وہ سول ہے ان کی اوریجنلی، اور اس کے مطابق پھر وہ اللہ تعالیٰ اور ان کے فرشتے سپورٹ کرتے ہیں۔ اس سوال کا جواب، سوری میں اپنی اس آیت سے تھوڑا ہٹ گئی تھی، کہ بات وہی شرک کی آتی ہے کہ وہ اگر آج آ کے پروفٹ محمد کہیں کہ آپ یہ غلط کر رہے ہو، تم جو میرا نام لیتے ہو اللہ کے علاوہ اور اللہ کے ساتھ اور مسجدوں میں اور اپنی نمازوں میں، تو کتنے لوگوں کو غصہ آئے گا، قتل و غارت کرنے پہ تیار ہو جائیں گے۔ ایسے ہی ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ کوشچن ان سب لوگوں سے ہوگا، چاہے وہ کرسچنز ہیں، مسلمز ہیں، جوز ہیں، ہندوز ہیں، جو بھی ہیں، کہ کہاں ہے وہ میرے شریک آج؟ اس دن تو سب ہش ہش ہوگی، سب خاموش ہو گئے، کسی کو چوں کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ یہاں پہ اس دنیا میں انسان اتنا آزاد ہے کیونکہ فری ول ہے اس کے پاس، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کون پوچھ رہا ہے، جو بھی میں کر رہا ہوں وہ عمارت اپنی بلند کرتا رہتا ہے کہ اور ان کی خاطر میری مخالفت کی۔ ظاہر ہے جب میسنجر آ کے کہتا ہے کہ ورشپ گاڈ alone، صرف اپنے ایک رب کی عبادت کرو، اس کی ورشپ کرو، اسی کو پکارو، خوشی میں بھی اور دکھ میں بھی اسی کا شکر ادا کرو، کسی اور کا نہیں۔ مسجدوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اس میں کسی اور کا نام بھی نہ لو، اور جب ہم مسجد میں جاتے ہیں وہاں پہلے ہی انسانوں کے نام ہی لکھے ہوئے ہیں، پہلے یہ خلیفہ ہیں اور یہ نبی ہیں۔ مسجد تو اللہ کی، سوچو کیا پروفٹ محمد جب زندہ تھے
تو مسجد میں اپنا نام لکھواتے کہ بھئی یہاں ایک طرف لکھو اللہ اور ساتھ ہی لکھو محمد؟ کیا یہ پاسبل لگتا ہے آپ کو؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ لوگ جو علم سے نوازے گئے تھے کہیں گے آج شرمندگی اور مصیبت کفر کرنے والوں پر آن پڑی ہے۔ سب سے پہلے وہ شرمندہ ہوں گے، اس بات پہ بھی ان کے سر جھک جائیں گے۔ کس قدر وہ شرمندگی ہوگی ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، بڑی دکھ کی بات ہے۔ اور مصیبت، مصیبت تو وہی ہے جو اب شروع ہونی ہے، کیونکہ وہ تو ہمیشہ والی زندگی ہے، یہ تو اس سے کوئی اسکیپ ہی نہیں ہے۔ کفر کرنے والوں پر آن پڑی ہے، دس از اٹ، ختم۔ ورس نمبر 28، اس کا سب ٹائٹل ہے ڈیتھ فار دا ڈس بلیورس۔ دی اینجلس پٹ them ٹو ڈیتھ in a state of wrongdoing, in state of wronging their souls. That is when they finally submit and say, we did not do anything wrong. Yes, indeed. God is fully aware of everything you have done. اردو میں ترجمہ ہے کافروں کے لیے موت، اور آیت ہے فرشتے انہیں اس حالت میں موت کے گھاٹ اتارتے ہیں جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، تب وہ بالآخر سر تسلیم میں خم کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ ہاں، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا جواب ہے۔ آخر اللہ تمہارے ہر اس کام سے پوری طرح باخبر ہے جو تم نے کیا۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں بھی یہ سب ٹائٹل جو ہے وہ ایک انڈیکیٹر ہے کہ یو نو اس آیت میں اہم چیز کیا ہے۔ اس آیت میں اہم چیز یہ ہے کہ کافروں کی موت کیسے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی بتائی ہیں کہ اس دنیا سے کافر کیسے جائیں گے، اور جو رائچس ہیں یعنی کہ جو نیک لوگ ہیں جنہوں نے کوئی شرک نہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات انہوں نے پورے کیے، ان ان کا اس دنیا سے کیسے ڈپارچر ہوئے گا، جانا ہوئے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فرشتے انہیں اس حالت میں موت کے گھاٹ اتارتے ہیں جب وہ اپنی جانوں پر یعنی گناہ کی حالت میں ان کو توبہ کرنے کی مہلت بھی نہیں ملتی۔ وہ اس قدر اپنی گناہ گار زندگی میں کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس میں پڑے ہوتے ہیں، اس سے یہ نہیں کہ وہ کل گناہ کر رہے تھے اور موت آنے سے پہلے وہ بالکل ٹھیک ہو گئے، نیک ہو گئے، ایسا پھر نہیں ہوتا، ایسا موقع نہیں ملتا۔ ان کو موقع ملتے ہیں، کئی بار ملتے ہیں اس زندگی میں، مگر جب وہ اسی طرح ان کی سول جو ہے، ان کی روح جو ہے، وہ اپنے پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنے بھی کوئی گناہ کرتا ہے، وہ کسی اور پہ تو کیا اس کا اثر ہو نہ یا نہ ہو، سب سے پہلے تو ان کی اپنی روح کو حساب دینا ہے۔ ان کی ہر برے ایکٹ پہ ان کی روح بد سے بد ہونا شروع ہو جاتی ہے، ڈارک سے ڈارک ہونا شروع ہو جاتی ہے، سخت ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس میں نرمی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ پھر وہ کام ان کی نظروں میں سجا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم تو زبردست بڑے اچھے لوگ ہیں، ہماری عزت ہے، معاشرے میں ہماری عزت ہے، دیکھو آگے پیچھے ہمارے جناب گارڈز ہیں، ہمارے محل دیکھو، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس دن پھر وہ اپنا سر جھکائیں گے، یعنی کہ ہمارا جو مذہب ہے اس کا نام اسلام ہے، ہمیں پتہ ہے اسلام کا کیا مطلب ہے یا مسلم کا کیا مطلب ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ جو آگے سے فرما بردار ہے، جو اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکا چکا ہے، کیونکہ وہ یہ ایکسیپٹ کر چکا ہے کہ تمام پاورز ہر چیز کی رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا ہم خوشی کی حالت میں ہیں یا ہمارا کوئی امتحان آزمائش آئی ہوئی ہے، کوئی پیسے کی یا اولاد کی یا کسی چیز کی،
ہم اس میں دونوں حالت میں شکر گزار رہیں اللہ کے. یہ نہیں کہ جب ہم زبردست طریقے سے ہماری نعمتیں ہمارے دائیں بائیں اوپر نیچے گر رہی ہیں اور ہم بڑے خوش ہیں اس وقت، ایک دو دفعہ ہم جو ہے کیا ہم نے شکر ادا، پھر ہم بھولنا شروع ہو گئے، یا پھر جب مصیبت آ گئی تو روتے ہوئے اللہ کی طرف لوٹے. یہ نہیں، جب مصیبت آتی ہے وہ ہمارے اپنے کسی کام کی وجہ سے آتی ہے، اور جب ہمارے پاس، ہمیں بظاہر لگتا ہے کہ ہمارے پاس دنیا کی ہر دولت اور سب اچھا چل رہا ہے، اس وقت تو ہمیں زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے دن رات، کہ یہ تو اوپر والے کی مہربانی ہے، ورنہ میری کیا اوقات ہے. تو وہ لوگ اس دن پھر سبمٹ کر جائیں گے. تو مسلمان یا مسلم کا مطلب ہے انگلش میں سبمٹر، اردو میں ہے فرما بردار. فرما برداری پہلے انہوں نے نہیں دکھائی، سرکشی کی، اور اس دن وہ پھر فرما برداری کے علاوہ ان کے پاس چارہ ہی نہیں ہے. اب تو فری ول بھی چلی گئی، اب کیسے نہیں فرما، وہاں تو کوئی ہل ہی نہیں سکتا پھر اللہ کی اجازت کے بغیر. پھر وہ وہی کہتے ہیں ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، یعنی کہ اس قدر ڈینائل ہے ہیومن بینگ میں. یعنی کہ واقعی اگر ان کو یہ سمجھ ہوتی کہ وہ غلط کر رہے ہیں تو رک نہ جاتے، یا ان کو یہ دماغ میں ہوتا کہ ہم نے جواب دینا ہے. ہر کوئی کہتا ہے ہاں جی بالکل قیامت کا دن آئے گا اور ہیئر آفٹر ہے اور دوسری زندگی ہے، مگر یہ کہتے ہوئے کیا آپ اپنا حساب کتاب رکھ رہے ہیں کہ ہم نے تو یہ دینا ہے آگے سے؟ کیونکہ کوئی اور تو رکھ رہا ہے حساب کتاب آپ کی ایک ایک چیز کا. اللہ تعالیٰ نے بتایا فرشتے ہیں جو مسلسل ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کوئی چیز نہیں بچے گی اس میں سے، چھپے گی اس کتاب میں سے جو ہماری پوری بن رہی ہے. تو کیسے ہم جھٹلائیں گے؟ ہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں ہاں یقیناً تم نے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ یعنی کہ کچھ چیزیں آپ حیران کن ہوتی ہیں، ایسی لینگویج اللہ تعالیٰ یوز کرتے ہیں جس میں آپ کو لگتا ہے کہ اچھا یہ سینس آف ہیومر اس میں آ رہی ہے بہت ساری نا، اور آپ سٹن ہو جاتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا، وہ جانتے ہیں کہ یہ سوچ بھی کیا رہا ہے، اس سوچ کا بھی پتہ ہے. اللہ تعالیٰ کی اسٹیٹمنٹ ہے اللہ تمہارے ہر اس کام سے پوری طرح باخبر ہے، جو تم نے کیا، اچھا کیا برا کیا، سب کچھ معلوم ہے. اب تم کچھ کہنے جو کہ نہیں ہو کیونکہ آپ کی فلم سامنے چلے گی. Verse number 29. Therefore enter the gates of hell, wherein you abide forever. What a miserable destiny for the arrogant ones. اس لیے جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ جس میں تم ہمیشہ رہو گے، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے. استغفر اللہ. تکبر کس چیز کا انسان کرتا ہے؟ جب ہم کچھ، ہمیں کیوں ہم ہر وقت ہمیں کہنا یہ چاہیے، کیوں نہیں کہنا چاہیے کہ ہر تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے. ہم کسی تعریف کے قابل نہیں ہیں، نہ ہم نے اپنی شکل بنائی وہ جیسی بھی ہے، نہ ہم نے، ہمارے دماغ میں جتنی صلاحیت ہے وہ اللہ نے رکھی. ہمارا کوئی خاص دماغ ہے، ہم نے بنایا ہے؟ ہم نے تو کچھ بھی نہیں، اپنی باڈی میں ہمارا کنٹریبیوشن ہی نہیں ہے. ڈیزائن بھی اللہ تعالیٰ نے کیا، کس گھر میں ہم نے پیدا ہونا ہے، کتنی کتنی نعمتیں، کتنی پروویژن ہمیں پوری زندگی میں ملیں گی، وہ بھی آلریڈی لکھا. ہمیں اولاد کتنی ملنی ہے یا نہیں ملنی، وہ بھی پہلے سے لکھا ہے. تو کس چیز کا تکبر ہے؟ ہم تو کچھ بھی نہیں، نہ ہم کچھ بھی نہیں ہے، ہم سب کچھ اللہ کا ہے. تو یہ- جو لوگوں نے تکبر کیا، یعنی کہ وہ اپنی دولت پہ، اپنی اولاد پہ کرتے تھے کہ دیکھو ہمارے محل، ہمارے، یعنی کہ ان کو لگتا ہے کہ بس دس از اٹ، یہی تو زندگی ہے، ہم آخر حقدار ہیں اس کے، تو ہم نے
بڑی دن رات محنت کر کے ساری دولت کمائی ہے، اور میرے دماغ کی اتنی صلاحیت تھی، میں نے امپائر بنا ڈالی. جیسے کوئی امپائریں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، بلینئرز، کوئی اسپیس ایکس والا ہے، تو کوئی امیزون والا ہے، تو کوئی مائکروسافٹ والا ہے، تو کوئی ایپل والا ہے. اب یہ ہمیں یہ ساری دولت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو امتحان تو میجر ہیں، ایک اولاد کا اور ایک پیسے کا. تو تکبر کدھر سے کرنا ہے؟ شکر ادا کریں کہ ہر چیز آپ نے مجھے اتنی دی، اور اس میں سے خرچ کریں اور اس میں سے فلاح کریں جس کا حکم ہے. تبھی وہ دولت آپ کے لیے اچھی ہے، ورنہ اچھی نہیں ہے. وہ سب سے بڑا عذاب بن جائے گی. تو اللہ تعالیٰ پھر اینڈ میں یہی بتا رہے ہیں کہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے، کہ کس چیز کے لیے انہوں نے تکبر کیا، اور دیکھو کدھر اب یہاں ساری زندگی رہیں گے. یہ تو بالکل زندگی ایسے پلک جھپکتے میں چلی جاتی ہے. ورس نمبر 30. The believers do not really die. As for the righteous, when they are asked, "What do you think of these revelations from your Lord?" they say, "Good." For those who lead a righteous life, happiness and the abode of the hereafter is even better. What a blissful abode for the righteous. Subhanallah. مومنین در حقیقت مرتے نہیں. جہاں تک صالحین کا تعلق ہے، جب ان سے پوچھا جاتا ہے تمہارا کیا خیال ہے ان آیات کے بارے میں جو تمہارے رب کی طرف سے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا ہے. وہ لوگ جو نیک زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے خوشی اور آخرت کا ٹھکانہ اس سے بھی بہتر ہے. کیا ہی خوشگوار ٹھکانہ ہے نیک لوگوں کے لیے. سبحان اللہ. اب پہلے اس سے ہم نے آیت میں 28 میں پڑھا، 28 اور 29 کے اس میں کہ ان کی موت کیسے ہوگی، جنہوں نے کفر کیا، اور ان کے ساتھ کیا مکالمہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا. اور پھر یہاں ہے کہ جو نیک لوگ ہیں، جیسے سب ٹائٹل میں لکھا ہوا ہے کہ مومنین در حقیقت مرتے نہیں. وہ میں اس کی بات کرتی ہوں ابھی. جو جو سچ پہ قائم رہے، جو صالحین ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات، ان کی کتاب کے مطابق زندگی گزاری، میسج کے مطابق زندگی گزاری، شرک نہ کیا، زکوٰۃ دی، چیریٹی دی، لوگوں کو انہوں نے تنگ نہیں کیا، سرکشی نہیں کی. تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیات جو یا ریولیشنز آتی ہیں، یا ایون کتاب میں بھی آپ جب ان کو کھولتے ہیں، تو ان سے جب پوچھا جاتا ہے تمہارا کیا خیال ہے ان آیات کے بارے میں جو تمہارے رب کی طرف سے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا ہے. اور وہ پہچانتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ، چند لوگ ہوتے ہیں جو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ تو انسان ہمیں بالکل ہی الٹے راستے پہ لے کے جا رہے ہیں، جو کہتا ہے صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور بیچ میں کوئی شریک نہ ٹھہراؤ، نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا ہوگا، اور نہ ہی تم قبروں پہ جاؤ، اور نہ ہی تم کسی پیر کے پاس جاؤ، اور یہ مسجدوں میں یہ اتارو، یہ سارے انسانوں کے نام کیوں ہیں. وہ تو بڑے غصے میں آئے گا. مگر جب ایک ایک سول میسج کو، وہی ایک اور سول جو ہے سیم چیز وہ دیکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ تو بالکل بہت اچھا ہے. تو ان کو تو نظر آ جاتا ہے کہ یہی حقیقت ہے، یہی سچ ہے. تو پھر ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے لیے اس زندگی میں بھی خوشی اور آخرت کا ٹھکانہ تو اس سے بھی بہتر ہے. تو فرق دیکھنا، جو کافر ہیں ان کے پہلے یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی عمارت ہی ان کے سر پہ گرا دیتے ہیں،
اور پھر آگے ان کے لیے تو اور ہی مشکل ہے. اور ادھر ہے پہلے ان کے لیے، چاہے ان کے پاس بہت دولت ہے یا نہیں ہے، خوشی ہے. دولت سے خوشی خریدی نہیں جا سکتی، بڑا پرانا محاورہ ہے. انسان اگر سمجھے کہ میرے پاس، میں بڑا ناخوش ہوں، میرے پاس بہت تھوڑی پیسے ہیں، اگر میرے پاس یہ چیزیں آ جائیں یا اتنی دولت ہو، میں کتنا خوش ہوں گا، میں یہ بھی کر سکتا ہوں وہ بھی. یہ ایک سراب ہے. خوشی کا کوئی مٹیریل سے تعلق ہی نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو ایک برڈن ہے کہ آپ کے ہاتھ میں اتنا آ گیا، اب کرنا کیا ہے اس کا. ہاؤ ڈو آئی ڈسپینس دس. مجھے تو اللہ تعالیٰ نے میری اوقات سے بہت بڑھ کے دے دیا، اب میں کیا کروں؟ میں ہولڈ کروں، جمع چھپ چھپ کے کرتا جاؤں اور کسی کو نہ دکھاؤں میرے پاس کتنا پیسہ ہے، یا چھن نہ جائے، یا پھر میں فضول خرچیوں میں بس اڑاتا ہی چلا جاؤں. سب غلط ہے. خوشی تو ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں کو دل میں ہے. پیسہ ہے یا نہیں ہے، بڑی بڑی عمارتیں ہیں یا نہیں ہیں، تو آگے جو آخرت کا ٹھکانہ تو اس سے بھی بہتر ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشی اور سکون یہاں دے دیا، اور آگے تو پھر تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک جگہ قرآن میں کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے. یقیناً ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اور ہی دنیا ہے، وہ اس کی ہر ایلیمنٹ ہی کچھ اور ہے. اسی کے لیے ہمیں کام کرنا ہے، اسی کے لیے دن رات کام کریں، بجائے اس کے کہ ہم وینٹیز میں اور ادھر ادھر کی چیزوں کے خواب دیکھیں اور کہیں کہ یہ میں، انسان کہتا ہے وہ میری کار اتنی چھوٹی ہے، بڑی کار لوں گا تو بہت مزہ. کتنے دن خوش رہیں گے اس بڑی کار میں، پھر کسی اور چیز کے بارے میں سوچیں گے یہ ہو تو. انسان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ کانسٹنٹلی خوشی کو پرسو کرتا ہے، لیکن جو اس کے پاس ہے اس پہ خوش نہیں ہوتا، اس لمحے میں خوش نہیں ہوتا، اس مومنٹ میں خوش نہیں ہوتا. سوچتا ہے کہ فلاں چیز، فلاں حالات ایسے ہوں تو مجھے خوشی ملے گی. رائٹ ناؤ آئی ایم ناٹ ہیپی. ہیپینس ہمارے مائنڈ میں اور ہماری سول میں ہوتی ہے، وہ ہر چیز پہ اس کو قناعت ہوتی ہے، کیونکہ وہ اسی کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے جو اس کا یہ مومنٹ ہے، یہ آج ہے. وہ نہ ماضی میں وہ پڑا دکھ اٹھا، ماضی کے دکھ اٹھا کے پھرتا رہتا ہے، نہ وہ فیوچر کے لیے پریشان ہوتا ہے، کیونکہ یہ مومنٹ پرفیکٹ ہے جس میں اس کے پاس اتنی نعمتیں ہیں. تو ظاہر ہے وہ ٹھکانہ بہت خوشگوار ہوگا ماشاء اللہ. تو میں آیات تو ذرا زیادہ ہیں یہاں پہ، پر میں یہاں پہ ہی ختم کر دوں گی آج انشاءاللہ، تاکہ اگر کوئی اور بہن بھائی انہوں نے بھی کوئی ریفلیکٹ کرنا چاہیں یا کامنٹ دینا چاہیں تو انشاءاللہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہونا چاہیے. چلیں جی، آج کی میری قرآن اسٹڈی یہاں پہ ختم ہے. تو ہمارے بہن بھائی کے لیے فلور اوپن ہے اب. السلام علیکم. MashaAllah, praise God. MashaAllah, praise be to God. Thank you, sister. MashaAllah. Thank you. MashaAllah, very nice, beautiful. Praise God. MashaAllah. Praise Good. be to God. Praise God. Beautiful. Great reminders. ہاں جی، ماشاء اللہ. جو آپ وہ مینشن کر رہے تھے سورہ کا نام، جیسے ہمیں معلوم ہے کہ سورہ نمبر جو 2 ہے اس کا نام ایفر بچڑا. اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اتنی بڑی سورہ اس کا نام یہ رکھنا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، اس کے اندر بہت بڑا لیسن ہے ہمارے لیے، جو موسیٰ کی کہانی ہے. اسی طرح یہ سورہ کا نام جو اللہ نے رکھا ہے وہ اس کے پیچھے بہت گہرا ریزن ہوگا. ہم تھوڑا بہت سوچ سکتے ہیں اس کے بارے میں، جو شاید کی مکھی کے بارے میں، کہ وہ کتنی محنت کرتی ہے. تھوڑا انسان غور کرے. آج کل کے دور میں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ
یہ جو پالینیشن ہوتی ہے اور کراس جتنی بھی ویجیٹیبلز اگتی ہیں اور فروٹس وغیرہ، ان سب میں اس کی جو ہنی، جو شہد کی مکھی ہوتی ہے، اور وہ کام کر، وہ جب ایک پھل سے، ایک پھول سے دوسرے پھول میں جاتی ہے تو کراس ہوتی ہے جو پالینیشن. اور آج کل تو یہ ایک طرح سے بزنس بن گیا ہے، کیونکہ شہد کی مکھیوں کی کمی ہے، تو ایکچولی وہ ٹرکس ہوتے ہیں ان کے اندر انہیں رکھے ہوتے ہیں، اور وہ ان کو یہ جو کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ ان کو ہائر کرتے ہیں، اور وہ جا کے اپنا ٹرک صرف پارک کر دیتے ہیں، وہ خود ہی جائیں گی اور جا کے فلاور کے ساتھ وہ کریں گی. تو مطلب کہنے کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو انسپائر کیا، شہد کی مکھی کو، کہ جا کے تم یہ کام کرو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی ضرورت سے کئی گنا زیادہ وہ شہد بناتی ہے. ایک دم ہم نے ایک بہت بڑا چھتا، یہ جو دوسری یلو جیکٹس، یہ دوسری جو ہوتی ہیں نا واسپ وغیرہ، ان کا چھتا تھا، تو اس کے اندر سے صرف اتنا ہی تھوڑا سا میٹھا سا کوئی شہد سا تھا جو وہ کھاتے تھے. نکلا کہ جتنی ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ انہوں نے اپنے حساب سے اتنا رکھا ہوا تھا کہ زیادہ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن شہد کی مکھی کو اللہ نے انسپائر کیا اور وہ اتنا کام کرتی ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسپائر کیا کہ ہمارا خدا ہے، کہ ہمارے دل میں جو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز رکھی ہے، اور ہمیں پتہ ہے، ہمیں فیل ہوتا ہے یہ بات، کوئی بھی اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ اس کے دل میں جب خالص اللہ کی بات کی جاتی ہے تو وہ ان کے سامنے آتی ہے، ان کو فیل ہوتی ہے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسپائر بھی کیا، اللہ تعالیٰ نے میسج بھی دیا، وہ چیز ہمارے دل میں ڈالی ہوئی ہے، اور سارے سائن بھی ہیں، اور اس کے باوجود انسان دیکھے کہ وہ، کتنے ہی افسوس کی بات ہے کہ وہ پھر بھی اس بات کو نہیں ایکسیپٹ کرتا، اور کتنا لڑتا ہے اس کے بارے میں لے کے. اور وہ جو مسجد کے حوالے سے شاید آپ نے بات کی تھی، وہ آتا ہے سورہ 72 کی آیت نمبر 18 میں، the place of worship belongs to God, do not call on anyone else beside God. So یہ تو جو رشاد خلیفہ نے جو ٹرانسلیشن کی ہے، وہ تو پھر بھی تھوڑی اس کو میلو ڈاؤن کر کے کی ہے. ایکچوئل جو ورس ہے وہ تو ورڈ مسجد کا یوز کیا گیا. جو سورہ 72 کی آیت نمبر 18 میں اگر آپ پڑھیں گے عربی میں، تو وہ آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ جو مساجد کا ورڈ یوز کیا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. فَلَا تَدْعُوا، اور ان تو مت پکارو، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، احدًا، کسی کو بھی. اتنا واضح ورڈز سورہ 72 کی آیت نمبر 18 میں لکھا ہے. اور میسنجر آف دا کاوننٹ تو اس کو پلیس آف ورشپ کر دیا، کہ اس کو میلو ڈاؤن کر دیا، لیکن ایکچوئل ورس تو مسجد. اور ابھی ہمارے جہاں ہم رہتے ہیں اس اسٹیٹ کے اندر ایک بہت بڑی مسجد بنی، اور اس کا دکھا رہے تھے یہ ہے یہاں پہ. تو جیسے ہی وہ اندر ہوتے ہیں تو گرینڈ انٹرنس، بہت اونچے اونچے محراب اور گنبد بنے ہوئے، اور کیا کیا رنگ اور کیا کیا کام ہوا ہوا. اور ان کی جو گنبد کے جو اندر کی طرف سے سرکل تھے اس کے اوپر نام لکھے ہوئے تھے، سارے جو صحابہ کے اور دوسروں کے نام، اور پرافٹ کا نام، پھر اللہ کا نام اس کے ساتھ. ہم دیکھ لیں یہ سورہ نمبر 72 کی آیت نمبر 18 ہیں. اگر عربی نہیں آتی تو اردو میں پڑھ لیں، اردو نہیں آتی تو انگلش میں پڑھ لیں. اور پھر اللہ نے تو بیسکلی آپ ریڈی رہیں قیامت کے دن جواب دینے کے لیے، کیونکہ اللہ نے پیغام تو پہنچا دیا ہے، تو نہ تو غصہ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ بات ہے کہ ریڈی رہیں. ماشاءاللہ، پریز بی ٹو گاڈ. ماشاء اللہ، تھینکس، بہت شکریہ آپ کا. وہ آپ نے ایکچوئل عربک ورس جو ہے آیت عربی میں پڑھی کہ اس میں ایگزیکٹلی مسجد لکھا ہوا ہے. تو واقعی میسنجر نے وہ سجدے کی جگہ یا عبادت کی جگہ، تو ایگزیکٹلی جو گنبد کے اوپر ہی لکھا تھا. میں ٹرکی میں بڑی خواہش تھی میری کہ میں وہ بلو ماسک کو جا کے دیکھوں. اور ایک اور بڑی اس سے بھی پرانی مسجد ہے، اس کا نام نہیں یاد آ رہا مجھے اب. تو میں اندر گئی تو اس کے گنبد میں وہی کچھ لکھا ہوا، اس چاروں خلیفہ کے نام، اور اللہ اور محمد کا نام برابر، اور چاروں خلیفہ اس کے ارد گرد.
یعنی کہ وہ تو کنٹمپرری بلیورز تھے، یعنی کہ پہلے شروع والے وہ تھے. تو جو کچھ بھی کسی نے کمایا ہے وہ ایسی سولز تھیں، مگر انہوں نے صرف اپنے لیے کمایا. کوئی ایک نبی اپنی اولاد تک کی ہیلپ نہیں کر سکتا اس معاملے میں، کچھ نہیں کر سکتا. ہر سول، ہر روح بالکل اکیلی ہے، اس کی کوئی سفارش نہیں کرے گا، اس کو کوئی بچوا نہیں سکتا. ہمیں قرآن کے اندر مثالیں دی گئی ہیں کہ پروفٹ محمد کو جس چاچے نے ان کے چچا نے ریز کیا، وہ آرفن تھے اور وہ ان کی رسپیکٹ کرتے تھے، پیار کرتے تھے. وہ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکے. نوح جو تھے وہ اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کر سکے، ابراہیم اپنے والد کے لیے کچھ نہ کر سکے. تو جن کو وہ جانتے ہی نہیں تو ان کی سفارش کہاں سے ہوگی؟ وہ زندگی میں نہیں کر سکے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان چیزوں کے جواب دیے ہیں، ان سب چیزوں کے جو کہ تم یہ کس طرح کی بات کر رہے ہو. ڈانٹ جیسے پڑتی ہے نا کہ ڈونٹ بی این اگنورینٹ ون، تم جاہل ہو، علم رکھتے ہو اس بات کو کہ یہ نہیں ہو سکتا. یہ لاز ہیں اللہ تعالیٰ کے. ماشاء اللہ آپ نے جیسے اسٹڈی کر رہے تھے نا، تو آپ نے ایک جملہ بولا تو اس میں مجھے ایک سے خیال آیا کہ ہم ہیں کون، ہمارا وجود ہی کیا ہے. آپ جب کوئی دنیاوی چیز میں بھی کسی جیسے مرسیڈیز ہے وہ گاڑی بناتی ہے، تو ہم ایکچولی گاڑی کی تعریف نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم کمپنی کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے یہ چیز بنائی ہے. اس کی اپنی خاصیت نہیں ہے. کوئی بھی پروڈکٹ لے لیں، کہتے ہیں کس نے بنائی ہے، کس کنٹری سے بنی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی ویلیو ہوتی ہے. تو ہم کو اللہ نے بنایا ہے. اگر ہم اپنے اوپر لے کے بیٹھ جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے، اگر اپنی تعریف کرنی ہے تو ماشاء اللہ کہہ کے اللہ نے مجھے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے. تو وہ بات سمجھنی کہ دنیاوی چیزوں میں تو ہم کریڈٹ دیتے ہیں جس نے بنائی ہے، لیکن اپنے بارے میں ہم سارا کریڈٹ لے کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ سائڈ بات ہے. اور دوسری بات، میں وہ جو شہد کی مکھی کی بات کرتا نا، جب سے میں نے یہ سبمیشن میں اور یہ شہد کی مکھی اور یہ اس کتنا مشکل کام کرتی ہے، میں تو میرے لیے ان کے لیے رسپیکٹ اور بڑھ گئی ہے شہد کی مکھی کے لیے. پہلے تو ہم لوگ اس اوف. کو سمجھتے نہیں تھے کہ پتہ نہیں کیا عجیب سی اس کو ہلکا دینا، بھاگو یہاں سے. لیکن اب جو ہے نا، وہ کچھ سال پہلے ہمارے بیک یارڈ میں وائلڈ پودے اگائے تھے، ان میں بہت سارے فلاورز تھے، تو وہاں بہت ساری شہد کی مکھیاں آنی شروع ہوئی. تو نارملی تو ہم لوگ ہوتا ہے اس کو لان موور چلا کے اس کو کاٹ دیتے ہیں، لیکن میں نے نہیں ہاتھ لگایا. میں نے کہا جب تک یہ آ رہی ہیں میں نے اس کو ٹچ نہیں ماشاء کرنا. اللہ. اتنی مجھے ان کی رسپیکٹ. ہم لوگ کہیں باہر گئے تو سوڈے کی کپ کے اوپر آ رہی، تو مجھے ان سے تو ڈر لگ رہا ہے. وہ آ کے بیٹھ بھی رہی ہے، اگر اس کا سیرپ پی رہی ہے تو مجھے اس سے میرے لیے، کیونکہ اس کو اللہ نے انسپائر کیا اور کتنی اللہ تعالیٰ کا حکم مانتی ہے. اور ہم جو ہیں وہ دیکھ لیں کیا حشر ہے انسان کا، جو اتنا بڑا دماغ لے کے بیٹھا ہے اور وہ فن خان بنا ہوا ہے. ماشاء اللہ، پریز گاڈ. دیکھیں وہ میں یہ پڑھ رہی تھی کہ ہر ایک مکھی جو ہے پوری اپنی لائف میں وہ 1 ٹی سپون جو ہے وہ بناتی ہے ٹوٹل شہد کا، پھر مر جاتی ہے. اور انسان اتنی شہد لے کے ایسے پیتا ہے، اور وہ کتنی مکھیوں کی پوری لائف ٹائم کی کمائی ہوتی ہے. ہر مکھی کی پوری لائف ٹائم، اپنے لائف سپین میں 1 ٹی سپون بناتی ہے، پھول ہر پھول پہ جا جا کے، کہاں کہاں سے اکٹھا کر کے ان انسانوں کے لیے. وہ کتنا شکر گزار ہوتا ہے. ہم اف، تو میں نے جب سوری سے یہ پڑھا ہے میری آنکھوں میں آنسو آ گیا. آنیسٹلی کیا میں نا، اتنی سیڈ ہوئی کہ ہم کیا ہیں بھائی، ایسی پیور نعمت جس کو کوئی بنا ہی نہیں سکتے. ہنی کو کون بنا سکتا ہے؟ نو بڈی کین میک اٹ. یہ بات ویسے ٹرو ہے. اتنی فیکٹریز ہیں، نہیں بنا پائے آج تک. اور نہیں بنا سکتے، ہم، فارمولا ہے ہی نہیں، ہم، کہاں سے لائیں گے؟ وہ تو صرف وہی ایک، کتنا ورک ہے بھائی. ہم. اللہ، سوچیں ایک بوٹل کے لیے کتنی مکھیوں کا کام ہے وہاں. ہم سے وہ بوٹل ختم نہیں ہوتی. ہم لوگ وہ بڑی بوٹل لے آتے ہیں، وہ ختم کرنا عذاب ہو جاتا ہے، اور وہ بیچاری بنا رہی ہیں. صحیح بات ہے. جیسے امیجن کریں، میں تو پھر سیریل کھاتا ہوں، اس کے اندر ایکسٹرا ڈالے تو میں نے کہا یوز تو ہو، ورنہ یہ تو خراب جیسی پھینکنا نہ پڑ جائے. حالانکہ وہ خراب نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ انسان کو ہوتا ہے کہ یوز تو کریں، اور وہ بیچاری بنا رہی ہیں اتنی محنت سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. Praise God.
معجزات ہیں ہر طرف، یہ ہے معجزے. بالکل. لوگوں کو معجزے چاہیے. ہاں جی معجزہ کیوں نہیں آیا بھائی؟ یہی مکھی کو دیکھ لو معجزہ ہے. اور وہ کیا ہی جس منظر چیز ہوگا. کو دیکھو گے معجزہ ہے. معجزہ ہے، بالکل بالکل. لوگ کہتے ہیں میریکل کہاں ہے، وہ کہتے ہیں کہ آدم اور ابراہیم کے جو بیٹے تھے، زکریا کے بچے، اور اس طرح جو بغیر مطلب میریکل برتھ ہیں جتنی بھی جیسس کی بھی، مطلب تو ہر انسان کی برتھ میریکل. اگر آپ میڈیکل میں تھوڑا اسٹڈی کر کے دیکھیں کیسے وہ ایک سیل سے بنتا ہے اور ملٹیپلائی ہوتے ہوتے کیا کیا بن جاتا ہے. ایک سیل سنگل، ہر انسان برتھ ہی پاگل میریکل ہو ہے. جاتا ہے. یا یہی جو انسان کے اندر بلڈ کی یہ جو وینز ہیں اور ویسلز ہیں اور سارا کچھ ہے، وہ کہتے ہیں ایک دفعہ یہ اتنی لمبی ہیں کہ چاند تک جا کے واپس آ جاؤ. ہاں یس ٹرو. وہ اتنی چاند نہیں کہ زمین کے زمین کے ارد گرد جو ہے وہ 2 چکر لگتے ہیں اس کے. کیونکہ آپ دیکھیں نا ایک ایک سیل کے لیے وین ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باریک سے لے کے پتہ نہیں کتنی کتنی کدھر کدھر سے آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں. وہ وینز ڈیوائڈ ہوتی ہوتی اتنی ہو جاتی ہیں کہ جب بالکل ٹشو لیول پہ پہنچتی ہے تو وہ اتنی پتلی ہو جاتی ہے ہاں کہ جو وہ بلڈ سیلز ہوتے ہیں نا، وہ مطلب 2 بلڈ جیسے ہوتا ہے نا، کوئی بہت ہی پتلی گلی ہو 2 بندے نہیں گزر سکتے، تو وہ اتنی پتلی ہوتی ہے کہ ایک سیل آگے پیچھے لائن میں لگ جاتے ہیں. کین یو امیجن؟ اور وہ کلاٹ نہیں ہوتے اور وہ چلتے رہتے ہیں. امیجن. سبحان اللہ. سو دس از جسٹ امیزنگ. اندر ایک وہ خون کی ایریگیشن کا دیکھیں سسٹم. اللہ اکبر. اور یہی جب کوئی کلاٹ پھنس جاتا ہے تو چند منٹوں کے لیے اگر دل کی طرف یا دماغ کی طرف نہیں جایا وہ خون تو کیا ہوتا ہے؟ اسٹروک یا ہارٹ اٹیک. منٹوں میں اگر یہی جب بند ہوتی ہیں تو ہمارا کیا بس ہے ان پہ؟ کوئی بس نہیں. کوئی اللہ بندہ تعالیٰ غور کرے، دماغ کے جو نیورون کی جو سیلز ہیں وہ اتنے مطلب ان کو ہر ایک کو بلڈ پہنچنا بہت ضروری ہے، شوگر اینڈ بلڈ. اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر ان کو جب سپلائی میں ہوتا ہے تو پھر اب ایک دم سے بہت دیر بیٹھے رہیں، ایک دم سے کھڑے ہوں تو تھوڑا سا چکر آ جاتا ہے، کیونکہ تھوڑی سا ڈیلے ہوتا ہے دماغ کو خون پہنچنے کا. تو وہ انسان کا دماغ، اور وہ 24/7 سو رہے ہو، بھاگ رہے ہو، آپ اٹھ رہے ہو، نہا رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، دماغ کو کانسٹنٹ کنٹینیوسلی جو دل ہے وہ اتنی رفتار سے دھڑک رہا ہے کہ وہ دماغ کو بلڈ سپلائی میں ذرا سی تاخیر نہ ہو، اس کو کنٹینیوسلی ملتا رہے. سبحان اللہ. Praise God. سبحان. وہ جب آپ کے پیچھے کوئی کتا لگ جائے، آپ بھاگتے ہو، تو وہ کیا کرتا ہے، امیڈیٹلی آپ کا اسٹمک اور جو چیزیں ضروری نہیں ہیں ان کی بلڈ سپلائی روک دیتا ہے دماغ، اور صرف اپنے آپ کے دماغ، آنکھیں اور مسلز پہ بلڈ سپلائی آن ہو جاتی ہے زیادہ. آئی مین ایک ایک جگہ دیکھیں کیا سسٹم اللہ نے بنایا. فائٹ اور فلائٹ موڈ میں جب آتا ہے Exactly. انسان. Yes, that's the one. سبحان اللہ. اس وقت صرف انسٹنکٹس کے اوپر آپ جا رہے ہوتے ہیں. آپ کا ویژن اتنا شارپ ہو جاتا ہے اور انسان پھر بھاگتا ہے، وہ پہ پتہ چلتا ہے جس کو کہتے ہیں پیر سر پر پیر رکھ کر بھاگنا. یس یس یس. ماشاء اللہ. پریز گاڈ. چلیں پھر ماشاء اللہ بڑے اچھے اچھے ریفلیکشن آپ نے دیے ہیں، اور پریز گاڈ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج ہر دفعہ ایسی ایسی آیات ہمارے آنکھوں کے سامنے سے گزار دیں گے، پھر ایک دم سے انسان کا ایمان جو ہے نا وہ ریفریش ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. شکر ہے اللہ کا. تو انشاءاللہ آج کی قرآن اسٹڈی پھر ختم ہوتی ہے.